अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। बेहतर होगा कि वॉइस की सूरत में भेज दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इंटैक्ट हैं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे रहे हैं। तो जो भी लोग इसको व्यू करते हैं तो प्लीज़ उसको आप लाइक कर दिया करें, और लाइक 2 से 3 मिनट बाद किया करें। अगर आप विद इन मिनट करते हैं तो मेरे ख्याल में वो लाइक भी काउंट नहीं होता। इसके अलावा जो भी सजेशंस हैं, जो भी फीडबैक है, आप हमेशा दिया करें ताकि और बेहतर से बेहतर हो सकें चीज़ें। अच्छा, आज जो स्टोरीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और चेन ऑफ स्टोरीज़ है। बेसिकली ये ख़ातून है, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज़ करने से मना किया है। तो उन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन और स्टोरीज़ भेजी हैं और जितना मैं शेयर कर सकता हूँ वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, ये बताती हैं कि ये जो जब पाकिस्तान बनने से पहले का जो टाइम था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे मौजूद थे, तो उस ज़माने में इनके जो परदादा थे वो कोई बहुत ही पहुँची हुई चीज़ थे। उनका दबदबा था, उनका असर और रसूख बहुत ज़्यादा था। ख़ास तौर पे जो उस वक़्त अंग्रेज़ मौजूद थे वो इनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। और ये बताती हैं कि एक तो माली एतबार से मुस्तहकम थे, दूसरा ये कि उनके ताल्लुकात बहुत थे, और तीसरी जो सबसे अहम बात है कि इनके फॉलोअर्स बहुत थे। यानी ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे कि अगर आप आज भी गूगल करेंगे तो उनका नाम आपको मिल जाएगा। अच्छा, बड़ा अच्छा दौर था और बहुत लोगों की हेल्प किया करते थे, लोगों के काम आया करते थे, और बड़े बड़े काफ़ी इन्होंने गांव भी आबाद किए थे। यानी कि इनकी इतनी पहुंच थी कि ये पूरे के पूरे गांव और शहर आबाद किया करते थे। इसी तरह ये बताती हैं कि एक गांव की इनॉग्रेशन हुई थी। एक गांव जो है इन्होंने किसी ख़ास नाम से उसका जो है वो तख्ता लगाया था। वहाँ पे लोगों को उन्होंने ज़मीन अलॉट की थी, या जो भी सिलसिला उस दौर में हुआ करता था उसके मुताबिक उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज़मीन दी थी, रिहाइश का इंतज़ाम करके दिया था, और उसके बीच में अपनी एक बहुत बड़ी सी हवेली बनाई थी जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। अब ये बताती हैं कि जिस दिन उसका इनॉग्रेशन था, यानी जिस दिन इस हवेली का, इस गांव का इफ्तिताह करना था, तो उस दिन इनके फैमिली मेम्बर्स सब लोग तैयार होके उस तरफ गए थे। अच्छा, इनके जो परदादा हैं उनकी जो बेटी थी, यानी इनके दादा की बहन, वहाँ पे उनके साथ गई थी, और इनके जो घर वाले थे वो सब इनॉग्रेशन में बिज़ी थे। तो इनको कहा गया कि तुम जब तक हम लोग यहाँ पे अपना जो सरकारी काम है वो कर रहे हैं, तुम यहाँ पे खेलो, हवेली के अंदर चले जाओ, वहाँ जाके चेक करो, एक्सप्लोर करो। और ऐसा ही हुआ कि वो जो बच्ची थी वो कम उम्र की बच्ची थी उस वक्त, और उनके अंदर बहुत इश्तियाक था, बहुत उनके अंदर दिलचस्पी थी कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और ऐसे ही हुआ कि वो हवेली के अंदर चली गईं, हवेली पूरी देखने लगी। पहले उन्होंने नीचे से देखी, फिर ऊपर देखी, फिर उसका सहन देखा, कॉरिडोर देखा, कंपाउंड देखा, और उसके बाद घूमते घुमाते वो उसकी छत पे पहुंच गईं। अब जब ये वहाँ पे उसकी छत पे पहुंच गईं तो इनको लग रहा था कि इनका हाल बुरा हो चुका है। बच्ची थीं, कम उम्र थीं, थकन हो चुकी थी। अब मज़ीद चलने का या टहलने का या घूमने का दिल नहीं चाह रहा था। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि वो मज़ीद टहलने के बजाय वहाँ छत पे गईं, बैठीं, और दीवार के साथ टेक लगाया उन्होंने। और फिर उनको पता नहीं है कि उनकी कब आँख लग गई। सारे फैमिली मेम्बर्स नीचे जो सरकारी मामलात थे या जो इफ्तिताह की तकारीब के जो मामलात हुआ करते हैं उसमें बिज़ी थे, और ये अकेली छत पे मौजूद थी। मगरिब का टाइम हो चुका था, घर वाले इनको ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ पे हैं, और ये छत पे आके सो चुकी थी। अंधेरा होना शुरू हो चुका था आहिस्ता आहिस्ता। अब ये बताती हैं कि इसी दौरानिए में जब वो छत पे सो चुकी थी तो किसी ने उनका पाँव पकड़ के खींचा, और जब किसी ने उनका पाँव पकड़ के खींचा तो उनको एहसास हुआ कि किसी ने पाँव पकड़ा है। तो इनकी आँख खुल गई, और जब इनकी आँख खुली तो बाकायदा कोई इनको घसीटने लगा, जैसे वो अपने साथ इनको खींच के ले आना चाहता हो। बहरहाल इन्होंने रोना और शोर मचाना शुरू किया, तो इनकी जो चीखें थीं या उनकी जो आवाज़ें थीं वो बाहर भी सुनाई दीं। इनके घर वालों ने जब इनकी चीखें सुनी या आवाज़ें सुनी तो वो ऊपर की तरफ भागते हुए आए। इस दौरानिए में वो जो शख्स था या जो भी वहाँ पे मौजूद था, जो इनको नज़र नहीं आ रहा था, उसने ये बताती है कि उनके साथ ऐसा किया कि इनको उठाया और यह हवा में उछलीं, और हवा में उछलने के बाद ये जो छत की ज़मीन थी उस पे ही गिर गईं। और जब ये वहाँ पे गिर गईं
تو ان کو کچھ یاد نہیں، یہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس دورانیے میں ان کے جو گھر والے تھے، خاص طور پہ جو ان کے فادر تھے، وہ چھت پہ پہنچ چکے تھے۔ بہرحال ان کے اوپر پانی ڈالا گیا اور ان کو جب ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے میرے ساتھ۔ اور وہی گھر والے جو یقین نہیں کرتے، انہوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے یقین نہیں کیا۔ لیکن ان کو یقین جب آیا، جب یہ جو خاتون تھی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے شوز اتارے، اور جب شوز اتارے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں پہ یا ان کی انگلیوں پہ باقاعدہ کسی کے ہاتھ سے پکڑنے کے نشان موجود ہیں، جیسے ان کو جلایا گیا ہو یا کوئی انگلیاں ٹچ کی گئی ہیں۔ سوائلنگ کے نشان موجود تھے باقاعدہ ان کے پاؤں پہ۔ اچھا، یہ تو بات ختم ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ چلو اتفاق ہے، ایسا ہو گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ دن گزرے تھے کہ ان کا ایک ملازم تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس طرح کی اکلٹ پریکٹسز جو ہوتی ہیں، بلیک میجک یا تعویذات پڑھنا پڑھانا، یا وہ چیزیں جن سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ سب کام وہ کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں سب کو پتہ تھا، پورا محلہ جانتا تھا، ان کی فیملی جانتی تھی، ایون کہ جو کافی سارے بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اس کو یہاں سے نکال دو یا اس کے ساتھ نہ رہو، یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کو یہ بتاتی ہیں کہ کلو کے نام سے پکارا جاتا تھا، کلو کہا جاتا تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کلو اسی طرح کے کوئی کام کر رہا تھا، پیڑ کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اپنا کوئی جادو ٹونا، تعویذات یا اس طرح کی کوئی چیزیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ یہ سب کام کرتا رہتا تھا، نارملی لوگوں کو پتہ تھا یہ سب کام کرتا ہے۔ لیکن اسی دورانیے میں جب وہ پیڑ پہ چڑھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ چھوٹا یا جو بھی ہوا، وہ پیڑ سے نیچے گرا، اور جب وہ نیچے گرا تو اس کا جو سر تھا وہ زمین سے ٹکرایا، اور جب اس کا سر زمین سے ٹکرایا تو اس کی وہیں دین اینڈ دیئر ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ جو تدفین والا معاملہ ہوتا ہے سارا وہ کیا گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ اس کے 2-3 دن گزر چکے تھے، یعنی سویم ہو چکا تھا اس کا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو ایک چچا تھے وہ جا رہے تھے، سائیکل استعمال کیا کرتے تھے اس دور میں، سائیکل ہونا بھی بہت بڑی بات تھی، تو سائیکل پہ یہ گزر رہے تھے، اور رات کے تقریباً 7-7:30 بجے کا ٹائم تھا، اور اس زمانے میں 7-7:30 بجے کا مطلب ہوتا تھا آدھی رات۔ اب جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے سائیکل چلاتے چلاتے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو سائیکل ہے وہ آہستہ آہستہ بھاری ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی جب یہ پینڈل مار رہے ہیں تو پینڈل مارنے میں بڑی دشواری کا سامنا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ویٹ بڑھ گیا ہے، کوئی پیچھے سے بیٹھ گیا ہے، یا بہت زیادہ وزنی ہو گئی ہے سائیکل کہ چلائی نہیں جا رہی۔ پہلے تو یہ مختلف ہیلے وسیلے تلاش کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ شاید یہ میرا وہم ہے، یا میں ہمت ہار چکا ہوں، یا مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ جب ان کو پورا یقین ہو چلا کہ اب یہ سائیکل نہیں چلے گی، مجھے اتر جانا چاہیے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اب جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی کلو جس کا 3-4 دن پہلے انتقال ہوا تھا، جو پیڑ سے گر گیا تھا نیچے، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہی ان کی سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ اب یہ پرانا دور تھا، پرانے لوگ تھے، ڈرنے والے تھے نہیں اتنی جلدی۔ انہوں نے الٹا اس کو بولا کہ بھائی تو سائیکل پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ کیا کر رہا ہے، فوراً اتر میری سائیکل سے، یہاں سے چلا جا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو جو وہ کلو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ باقاعدہ اتر گیا سائیکل سے، اور انہوں نے پھر زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن اس کو دیکھتے رہے اور غصے سے اس کو ڈانٹتے بھی رہے۔ ان کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے ذرا سا بھی ایکسپریشن اس طرح کا نہیں دیا کہ جیسے وہ خوف میں مبتلا ہیں، ڈر چکے ہیں۔ اور انہوں نے بعد میں اس کی ایکسپلینیشن بھی یہی دی کہ اگر میں ذرا سا بھی ڈر دکھاتا یا اس کو یہ شو کرتا کہ میں ڈر چکا ہوں تو وہ مجھے مزید ڈراتا۔ اس کے بعد بہرحال وہ جو کلو تھا، جب انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ یہاں سے چلا گیا تھا، اور یہ خیریت سے پھر اپنے جو گھر ہے وہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ سٹوری بتاتی ہیں، یہ بیسیکلی سٹوری شیئر کرتی ہیں ان کے ایک جاننے والے تھے، آپ انکل سمجھ لیں ان کو۔ وہ بیسیکلی لکھنؤ سے تھے، لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بھی کافی پرانی بات بتاتی ہیں کہ جب انگریزوں کا دور تھا تو اس زمانے میں جو ان کے انکل تھے انہوں نے ایک زمین خریدی، اور وہ جو زمین خریدی اس کے بارے میں ان کو اس وقت نہیں پتا تھا، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو زمین انہوں نے خریدی ہے، یا جہاں پہ اپنی تعمیرات کرنا چاہ رہے ہیں یا کریں گے، تو یہ بیسیکلی ایک قبرستان تھا پہلے، یا شمشان گھاٹ تھا۔ خیر، انہوں نے وہاں پہ اپنی تعمیر وغیرہ شروع کر دی، اپنا مکان جو ہے مکمل طور پہ بنایا اور رہائش اختیار کر لی۔ اب یہ پرانے دور کے لوگ تھے، ان کو عام طور پہ اس طرح کی چیزوں سے ڈر لگا نہیں کرتا تھا،
اور اگر ایسی چیزیں دیکھ لیں تو ان کو ٹیکل کرنا جانتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک دفعہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ، ان کے جو انکل تھے وہ موجود تھے، اور وہاں پہ یہ اچھا انجوائے کر رہے تھے، اچھی لائف ان کی گزر رہی تھی۔ اسی جگہ پہ انہوں نے گھر بنایا تھا جہاں پہ زمین خریدی تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں جو ان کی انٹی تھیں، انٹی اور ان کے جو 2 بچے تھے، وہ انٹی ان کو، بچوں کو لے کے اپنے میکے چلی گئیں، اور میکے جو گئی تھیں وہ تقریباً ان کا ارادہ تھا کہ 10-15 دن وہاں پہ گزاریں گی اور اس کے بعد واپس آئیں گی۔ لیکن ان کے جو شوہر تھے، یعنی یہ جو ان کے انکل تھے، وہ گھر میں ہی موجود تھے۔ ان کا ایک بڑا سا کشادہ سا گھر تھا، رات کا ٹائم تھا، ان کی وائف اور بچے تو گئے ہوئے تھے۔ اب یہ سونے کے لیے لیٹ گئے، اور سونے کے لیے یہ اندر نہیں لیٹے تھے، لائٹ اس دور میں ہوا نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ جو باہر کوریڈور ہے تو ادھر میں سو جاتا ہوں یا لیٹ جاتا ہوں، اور پلنگ جو پڑا ہوا تھا اس پہ یہ دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ اب تھوڑی دیر ہی گزری تھی، یہ آدھے نیند میں تھے، آدھے جاگ رہے تھے، مطلب غنودگی کا عالم تھا، پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، کوشش کر رہے تھے کہ آنکھ لگ سکے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ایک دم پیچھے سے آہستہ آہستہ کسی کے چلنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید کوئی باہر موجود ہے جو ادھر سے گزر رہا ہے۔ جب غور کیا تو یہ جو آواز تھی یہ ان کے صحن سے آ رہی تھی، اور صحن سے جو آواز آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی، اور جتنا قریب آ رہی تھی اس کے بعد پھر ان کو چھن 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 کر کے آواز آنا شروع ہوئی۔ رات کا ٹائم تھا، اکیلے تھے، کوئی موجود نہیں تھا، اور یہ جو چھن 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 آواز آ رہی تھی یہ مستقل بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اب لگ رہا تھا کہ جو بھی صحن میں موجود ہے وہ کوریڈور سے گزرتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ وہ جو آواز تھی وہ مسلسل درجہ بدرجہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور جب وہ آواز بالکل عروج پہ تھی تو یہ یقین دہانی تھی کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کے بالکل پیچھے موجود ہے۔ بہرحال کہیں سے ہمت لا کے انہوں نے کوشش کی کہ میں پلٹ سکوں، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ کروٹ بدلی، پیچھے کی طرف دیکھا تو بہت ڈارک ہوا تھا، یعنی انتہائی اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے کے اندر ان کو 2 چمکتی ہوئی لال آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، اور جو پوری باڈی تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب ان کے پاؤں پہ نظر پڑی تو اس کے پاؤں ان کو نظر آ رہے تھے، اور وہ جو پاؤں تھے وہ عام طور پہ کسی جانور کے، چوپاہے کے جس طرح پاؤں ہوتے ہیں اس طرح کے 3 انگلیوں والے پاؤں تھے، اور وہ جو پاؤں تھے ان میں پھر پائلیں بھی پہنی گئی تھیں، اور باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ ڈانس کیا جا رہا ہے یا گول گول جھوما جا رہا ہے، جس سے یہ جو پائل کی آوازیں مسلسل گونج رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے صبح کا ذکر ہوتا ہے کہ صبح جب دودھ والا آیا جو دودھ دینے آیا کرتا تھا تو اس نے ان صاحب کو دیکھا تو یہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ہوش میں نہیں تھے۔ ان کو آگے چیک کیا تو ان کو شدید بخار ہوا تھا، اور یہ بخار میں تپ رہے تھے۔ اور پھر جب ان سے معلوم کیا گیا کہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایک عجیب خوفناک عورت تھی جو گھر کے اندر صحن میں موجود تھی، مسلسل ناچ رہی تھی، اور اس کو دیکھتے ہی دیکھتے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کب بے ہوش ہو گیا۔ اچھا، آج کا جو دوسری سٹوری والا چیپٹر ہے وہ ہمیں بھیجا ہے مس نازیہ علی نے، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ 2003 سے گلشن معمار میں رہائش پذیر ہیں، اور ان کی جو فیملی ہے یہ اس دور میں گلشن معمار میں رہتی تھی جب بتاتی ہیں کہ ہم باہر جھانکتے تھے تو ہمیں دور دور تک جنگل ہی نظر آتا تھا، اور دور کہیں گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آتی تھی، یعنی مکمل طور پہ ویران سنسان گلشن معمار تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کا بھائی تھا اس کی عادت تھی کہ وہ لیٹ نائٹ جاگا کرتا تھا، پڑھائی بھی کیا کرتا تھا، کبھی گیمز کھیل رہا ہوتا تھا، مطلب کمپیوٹر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیا نیا دور تھا کمپیوٹر کا، ہر کوئی کمپیوٹر میں لگا رہتا تھا، تو اس کی بھی عادت تھی کہ وہ لیٹ نائٹ تک کمپیوٹر یوز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک رات تھی، وہ کمپیوٹر یوز کر رہا تھا، ٹیرس کے سامنے بیٹھتا تھا وہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ایک دم سے کسی میوزک کے بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو آواز بہت دور سے آ رہی ہے اب بہت قریب آتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے آواز قریب آتی چلی جا رہی تھی تو یقین ہو چلا تھا کہ یقیناً کوئی شادی ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے، اور اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ گلشن معمار میں رہا کرتے تھے تو وہاں پہ آواز بھی بہت آسانی سے گونجا کرتی تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب آواز بہت بڑھ چکی تو احساس ہونے لگا کہ ان کے شاید برابر والے گھر سے آ رہی ہے،
اس کے بعد مزید احساس ہونے لگا کہ ان کے ٹیرس سے آ رہی ہے، اور جب آواز اور زیادہ بڑھ گئی تو اب لگنے لگا کہ یہ اس کے ارد گرد کوئی موجود ہے، جو تمبورو ہوتا ہے وہ تمبورو بجا رہا ہے۔ کچھ دیر تک تو وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ یہ آواز صحن کے اندر سے آ رہی ہے یا صحن کے باہر سے آ رہی ہے یا برابر والے گھر سے آ رہی ہے۔ اسی دورانیے میں اس کو شدت سے سردی کا احساس ہونے لگا۔ اس کو لگنے لگا کہ جیسے ایک دم سردی بڑھ چکی ہے اور اس کو زیادہ ہی فیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب جب وہ انہی خیالات میں گم تھا اور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پایا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو اسی دورانیے میں اس کو پھر پیچھے سے کسی کے پائل کی آواز آنا شروع ہوئی، کہ جیسے کوئی پائل بجاتا ہے یا چھن 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 کرتے ہوئے جیسے آواز آتی ہے، تو وہ آواز آنا شروع ہوئی، اور وہ آواز بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ٹیرس سے ہی آ رہی ہے۔ جب اس نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو پانی کی جو ٹنکی بنی ہوئی تھی، اس ٹنکی کے بالکل برابر میں اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو بہت حسین ہے، اس کے بہت لمبے لمبے بال ہیں، اور وہ بالوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے بال باقاعدہ پاؤں سے بھی آگے تک آ رہے تھے اس کے، یعنی اتنے بڑے بال تھے، لیکن جو اس کی آنکھیں تھیں وہ بالکل وائٹ تھیں، اور جو اس کا وجود تھا وہ بہت ہی نازک سا وجود تھا۔ اس کے آنے کے بعد یا اس کے آنے سے پہلے ایک عجیب سی خوشبو تھی جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ لڑکی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، تو یہ ایک دم سے ڈر گیا اور یہ پیچھے مڑنے لگا۔ تو جیسے ہی یہ پیچھے مڑا تو وہ جو لڑکی تھی اس نے اس کو آواز دی کہ تم کہاں جا رہے ہو، میں تو اتنی دور سے تم سے ملنے آئی ہوں۔ اب جب اس نے یہ سنا تو یہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں بھاگے، کیونکہ جو پانی کی ٹنکی تھی اس کے ساتھ ہی اترتے ہوئے سیڑھیاں نیچے جاتی تھی۔ اب ٹیرس سامنے تھا، ٹیرس سے جم مارتا تو پارکنگ ایریا تھا۔ یہ اسی کنفیوژن میں تھا، اس نے 2-4 سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آئی کہ ٹیرس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ میں ٹیرس سے نیچے پارکنگ میں جم لگا دوں گا۔ جیسے ہی یہ دیوار کے پاس پہنچا تو وہ جو لڑکی وہاں پیچھے ٹنکی کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ ادھر دیوار کے سامنے پارکنگ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اور اب یہ بتاتا ہے کہ جو اس کے اندر میں نے دیکھا تھا، پہلے تو اس کا چہرہ بڑا خوبصورت اور حسین تھا، اب اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو چکا تھا، اور اس کی زبان کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی زبان باقاعدہ جو لٹکی ہوئی تھی تو تقریباً 1 سے 1.5 فٹ کی زبان تھی جو نیچے لٹکی ہوئی تھی، اور باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے منہ سے یا زبان سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ سب اس نے دیکھا تو اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اچھا، وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ کوئی آیات یا قرآنی کلام وغیرہ پڑھ سکے کہ شاید اس کا دماغ بہل سکے، لیکن اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ آیت الکرسی یاد کر سکے، اس کو یاد نہیں آ رہی تھی۔ اسی دورانیے میں ایک دم سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹیرس سے نیچے کی طرف کود گیا۔ جب یہ نیچے کی طرف کودا تو نیچے بالکل ایک ان کی گاڑی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، اور یہ گاڑی پہ جا کے دھڑام سے گرا، اور جب یہ گاڑی پہ جا کے گرا تو اس کی ایک آواز کریٹ ہوئی اور شیشہ بھی ڈیمیج ہوا۔ تو جو باقی ان کے گھر والے تھے وہ اس شور سے اس دورانیے میں نکل کے باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آئے اس کو چیک کیا تو اس کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا، گاڑی کو بھی نقصان ہوا تھا، اور یہ تکلیف میں کرا رہا تھا۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب ان کے پیرنٹس نے آ کے اس کو چیک کیا تو ہاتھ پاؤں تو اس کے خراب ہو ہی چکے تھے، خاص طور پہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، ساتھ ساتھ اس کو شدید بخار ہو رہا تھا، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بری طرح تڑپ رہا ہے اور اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ بہرحال ان کی جو امی تھیں وہ بہت دور اندیش تھیں، اور ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، کہ یہ بچہ اپنے گھر کے ٹیرس سے ہی اپنے گھر کی پارکنگ میں کود گیا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی اینٹیٹی اس کو ضرور نظر آئی ہے، لہٰذا انہوں نے اسی وقت کچھ پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا اور اس کو اسپتال لے کے گئے، جو کہ ایک بہت بڑا مشہور اسپتال ہے یہاں پہ۔ اب یہ بتا دیں کہ جب اس کو اسپتال لے کے گئے، اس کو چیک ویک کرایا تو اس کو شدید بخار ہوا تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ اس کی ٹانگ کیسے ٹوٹ گئی ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً 7 سے 8 دن ان کا بھائی اسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ اس کے بعد اس کی جو ٹانگ ٹوٹی تھی اس میں اس کو تقریباً 6 سے 8 مہینے لگے، تب جا کے کچھ بہتری ہوئی، اور ابھی بھی وہ مکمل طور پہ صحیح طرح نہیں چل پاتا، اٹک اٹک کے چلتا ہے، یا کبھی کبھی اس کا پاؤں جو ہے اس کو تکلیف دینے لگتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ یہ تو اسپتال کی ٹریٹمنٹ اپنی جگہ تھی، اس کے بعد جو ہے ایک امام صاحب کو ہم نے دکھایا تھا کہ بھائی اس طرح اس کے ساتھ معاملات اور واقعات پیش آئیں، تو وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے کچھ وظائف وغیرہ اس کو دیے تھے کہ یہ پڑھتے رہو، اور کوشش کرنا کہ مغرب سے فجر کے درمیان اب تم ٹیرس میں یا چھت پہ نہ جاؤ،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اس مخلوق سے یا اس عورت سے دوبارہ سامنا ہو۔ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے اور اس طرح کی کسی بھی قسم کے واقعات اس کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں یہ جو اسٹوریز میں نے شیئر کی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ لائک آپ ضرور کریں لیکن 2 سے 3 منٹ کے بعد لائک کیجیے گا، اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔